उम्मीद अल गुरबा वेलफेयर ट्रस्ट मुस्तहिक वालिदैन का सहारा बन गई। भक्कर में तंजीम के ज़रिए तमाम इज्तिमाई शादियों की शानदार तकरीब। 100 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। जाकिर सईद मुर्तज़ा आशिक की तरफ से जहेज़ का मुकम्मल सामान दिया गया। शुरका ने बच्चियों को नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ रुखसत किया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। रहमान सैयद मुर्तज़ा आशिक ने जो आज इंतज़ाम किया है शादियों का, उन शादियों में मैं भी शामिल हूँ। मेरी भी शादी है आज। हम इसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इन्होंने हमारे लिए वलीमे का इंतज़ाम भी किया है और हमें दहेज भी दिया है। अल्लाह ताला इन सब को खुश रखे। रहमान रहीम जी, हाँ, जो इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम किया है सैयद मुर्तज़ा आशिक साहब ने, जिसमें मैं भी दूल्हा बना हूँ, हम उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। और जिन्होंने हमारे लिए खाने का भी इंतज़ाम किया है और हमारे घर वालों सब के लिए खाने का इंतज़ाम किया है, हम उनके मशकूर हैं। हम सैयद मुर्तज़ा आशिक शाह लोटे वाले का शुक्रिया अदा करते हैं और उसने हमारे लिए जहेज़ और खाने का इंतज़ाम किया है। हम उसके बहुत ही मशकूर हैं कि उन्हें हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। भाईजान, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मैं हकीर से ये काम लिया है। तो इंशाल्लाह पहले मैं 72 जोड़ों की शादी करी है, फिर 100 की करा रहा हूँ। जहेज़ का मुकम्मल सामान दे रहा हूँ और इनका खाने का इंतज़ाम मेरे पास है। जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाल्लाह ये निज़ाम जारी रहेगा। अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। और मैं तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मेरे पास मेहमान हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नेकी का काम और अल्लाह हर एक को तौफीक ऐसे कामों की दे। बकर की सरजमीन पे अल्लाह ताला ने एक ऐसा हीरा जनाब आशिक मुर्तज़ा साहब, अल्लाह ताला उनकी इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, और जल्दी से आओ, दौड़ कर आओ अपने रब की तरफ से जो बख्शिश व मग़फ़िरत है, मग़फ़िरत व बख्शिश की तरफ दौड़ कर आओ। बड़ा एक बुलंद तरीन एक सिलसिला जो सैयद मुर्तज़ा आशिक शाह साहब ने शुरू किया है। पहले भी इतला मिली है, पूरे पाकिस्तान में भी ये ख़बर है। और ये इतना बड़ा काम है, ये तौफ़ीक़ इलाही के बिना ये मुमकिन नहीं है। लोगों के पास बहुत सा रिज़्क होता है, लेकिन इस रिज़्क को अल्लाह की रज़ा के लिए उसके रास्ते पे ख़र्च करना, यही ख़र्च करने वालों में सबसे बड़ी शान और अज़मत की बात है। हम यहाँ पहुँचे हैं और जैसा कि यहाँ आज 100 शादियाँ जो शाह साहब ने वादा किया था, तो उसका ये वादा मुकम्मल हो चुका है। और सबसे जो इस इवेंट की, जो इस प्रोग्राम की खूबसूरती है, वो इस बात में है कि यहाँ बिला मज़हब व तफरीक, यहाँ ये नहीं देखा जा रहा कि कोई शिया है या कोई सुन्नी है या देवबंदी है या अहले हदीस है। यहाँ सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती को देखा जा रहा है। और ये काम सिवाय सादात के कोई नहीं कर सकता। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं अभी निकला हूँ, मैंने सारा सामान भी देखा है, खाने का इंतज़ाम देखा है। जैसे कि हम अपनी शादियों में खाना पसंद करते हैं या खाना सर्व करना, उसी लेवल के, एक अच्छे लेवल का खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। और साथ जो सामान है बच्चियों के लिए जो दिया शाह साहब ने, वो भी सारा सामान भी देखा है। आपने भी अभी मीडिया पे सब लोगों ने देखा होगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद मुताल हमारे भाई मुर्तज़ा आशिक शाह साहब को इसका अजर अजीम दीन, दुनिया और आखिरत का अता फरमाए। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी उम्मत के लिए। लोग हमें ऊपर सतह पे बैठकर लोग हमें कुछ हमारे सौदे करना चाहते हैं, हमारे अकीदों के, हमारे मुल्क के, हमारे अमन के, हमारे सुकून के। लेकिन जब आप माशरे में निकलेंगे, सोसाइटी में निकलेंगे, तो आपको इस तरह की बहुत सी मिसालें नज़र आ जाएंगी। तो आप पूरा इलाका जो है, मैं दुआ गो हूँ शाह साहब के लिए। ये बखर की शान है और ये पंजाब की शान है, ये हमारे पाकिस्तान की शान है कि हम बिला मज़हब व तफरीक ऐसे कामों में आगे बढ़ रहे हैं। और हमने ये साबित किया है। इससे पहले हमारे लेवल पे, इस लेवल की एक मिसाल इस लेवल पे नहीं मिलती जो आज ये शाह साहब ने ये कायम कर दी है। तो मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरह से ये अपने इस जो इन्होंने वेलफेयर बनाई है उम्मीदुल गुरबा के नाम से, खुदा इसको मज़ीद हिम्मत और तौफीक दे और मज़ीद इसमें लोग शामिल हों, ताकि ये काम रुके नहीं और ये काम बढ़ता चला जाए।
तो जहाँ जहाँ भी ये लोग इस काम को देखेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप 100 नहीं तो 2 शादियों का अरेंजमेंट आप ज़रूर करवाएं। अगर आप बाहर नहीं कर सकते हो तो अपने ख़ानदान में सबसे पहले देखें, लेकिन इसको आप ज़रूर अमल में लाएं और इस पर ज़रूर आप काम करें, क्योंकि ये अल्लाह और उसके महबूब का पसंदीदा तरीन काम है। तो मेरी दुआ है कि इस अजीम मामले का जो अजर अजीम है वो शाह साहब को मौला दीन दुनिया और आखिरत का अता फरमाए, और जितनी ज़िंदगियाँ आज एक नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर रही हैं, खुदावंद मुताल इनकी ज़िंदगी में रहमतें जहेज जैसी मुआशरती बुराई की वजह से मुस्तहिक गरीब और नादार बच्चियां बालों में सफ़ेदी लिए पिया घर सुधारने की आस लिए बुढ़ापे की दहलीज तक जा पहुंचती हैं। वहीं आज भी उम्मीदुल गुरबा वेलफेयर ट्रस्ट जैसे फलाई इदारे हैं जो इसको टूटने नहीं देते। बकर में एक ऐसी यादगार तकरीब उम्मीदुल गुरबा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम सजाई गई, जिसमें 100 मुस्तहिक और गरीब बच्चियों की इज्तिमाई शादियों की शानदार तकरीब हुई। 100 जोड़ों को शादी की हसीन बंधन में बांध दिया गया। भाईजान, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मैं हकीर से ये काम लिया है। तो इंशाल्लाह पहले मैं 72 जोड़ों की शादी कराई है, फिर 100 की करा रहा हूँ, जहेज़ का मुकम्मल सामान दे रहा हूँ और इनका खाना का इंतज़ाम मेरे पास है। और जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाल्लाह ये निज़ाम जारी रहेगा। दूल्हा बनने वाले नौजवान भी खुश दिखाई दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मुर्तज़ा आशिक ने जो आज इंतज़ाम किया है शादियों का, उन शादियों में मैं भी शामिल हूँ। मेरी भी शादी है आज। हम इसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इन्होंने हमारे लिए वलीमे का इंतज़ाम भी किया है और हमें दहेज भी दिया है। अल्लाह ताला इन सब को खुश रखे। जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक लोटावाला की तरफ से गरीब मुस्तहिक जोड़ों की शादियों की इस तकरीब में बच्चियों को जहेज़ का मुकम्मल सामान भी दिया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दुल्हन और दूल्हे के ख़ानदानों के अलावा अजीज़ व अकारिब और मोअज़्ज़ीन ने शिरकत की, जबकि अहम शख्सियात में साबिक सूबाई वज़ीर अहमद अली औलख, साबिक MNA रशीद अकबर खान नवानी, जाकिर वसीम अब्बास बलोच, मौलाना कारी इशफाक हुसैन ने शिरकत की। सबसे बड़ा जो रब का करम है, वो सबसे बड़ा खुदा का लुत्फ़ करम ये है कि तौफीक अगर वो अता कर दे आपको नेक काम की, नेकी के काम करने में अगर आप सबकत ले जाते हैं तो आप समझें कि खुदा आप पर राजी है। नेकी किसी को पानी पिला के भी की जा सकती है, किसी का दुख बांट के भी की जा सकती है, हत्ता कि आपके पास कुछ नहीं तो आप मुस्कुरा कर भी अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकते हैं। नेकियां, निजात, बुलंदी ये इंसान के रास्ते में पड़ी है लेकिन लोगों को नजर नहीं आती, जबकि गुनाह के लिए लोगों को बड़ी कोशिश काविश करनी पड़ती है और उसके बाद भी जाके आप खुदा की बारगाह से नाउमीद लौटते हैं, पलटते हैं। ये खुदावंद मुताल का करम है शाह साहब पे कि उन्होंने ये अजीम काम शुरू किया, 100 शादियों का सिलसिला। और सबसे बड़ी जो इस प्रोग्राम की बात है, इस इवेंट की बात है, वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ देखा जा रहा है कि वो कौन है कि जो आमिना के लाल का उम्मती है, वो कौन है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का इकरार करता है और अल्लाह के बाद खातमुल मुरसलीन के तौर पर, खातमुल अंबिया के तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती है और इकरार करता है। तो यहाँ उसी चीज को मद्देनजर रखा गया है। मैं दावत देता हूँ उन लोगों को कि जो इस मुल्क में फिरका वारियत की जंग को उभारना चाहते हैं, हमें लड़ाना चाहते हैं, यहाँ आए, इस वक्त बखर में आए, रजा गार्डन में आए और आके देखें कि यहाँ अगर एक नौजवान दूल्हा मसलक के तशय्युर से अगर यहाँ पे मौजूद है तो साथ वाला मसलक अहले सुन्नत से और अहले हदीस से और देवबंद से यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। ये एक वहदत की बेहतरीन मिसाल है। वहदत का नारा लगाया जाता है लेकिन अमली मुजाहरा आपको यहाँ बखर में नजर आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह पे हक बात कहूँ और कहना भी हक चाहिए। एक मुसलमान, एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती के लिए जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो सदाकत का रास्ता है, वो दीन का रास्ता है। तो बजाय कि हम उलझ नहीं सकते, अगर अकाबरीन में से कुछ हमें उलझाना भी चाहते हैं तो हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारे पाकिस्तान का, हमारे पंजाब का,
کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں پنجاب میں خدا بنا دے اگر کوئی 302 کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد شروع پہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک بہترین مثال ہے کہ لوگ اگر ہمیں لڑھانا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے اہل سنت برادران کے جتنے نکاح ہوں گے وہ قاری صاحب پڑھائیں گے، خدا انہیں سلامت رکھے، اور ہمارے جو تشیع کے جو نکاح کا صیغہ جاری کریں گے سید سلیم عباس امی شاہ صاحب وہ یہاں پہ موجود ہیں، تو یہ ایک بہترین عادت کی مثال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی عبادت کی مثال کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ جب تک ہم نظریہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ یکجا رہیں گے، جب تک حضور کے امتی بن کے رہیں گے، جب تک ہم فرقے کی اس دوڑ میں نہیں لگیں گے، فرقے کو تو رب پسند نہیں فرماتا، پتہ نہیں امت کو کیسے پسند آ گیا۔ فرقے کا جہاں پہ تذکرہ ہوا تو آپ کے رب نے علی کل شیء قدیر نے، اول و آخر نے، جو ہر اول سے پہلے اور ہر آخر کے بعد ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، اس خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور فرقہ فرقہ نہ ہو جانا۔ یہ آپ کے خدا کا آرڈر ہے، خدا کا حکم ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس خالق نے ارشاد فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو جانا۔ یاد رکھیے میرے محترم سامعین، معززین، مہمانان گرامی، یہ کبھی بھی حقیقت ان رازوں کی نہ کھلتی اگر کائنات میں اللہ ان 14 ہستیوں کو خلق نہ فرماتا، جس میں پوری امت کا اجماع ہے، جن کی عصمت پہ، جن کی امامت پہ کسی قسم کا کسی بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بادشاہ سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اگر یہ رسی اتنے عظیم بابرکت موقع پہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں کہ اس کو ساتھ لے جائیں اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور زندگی کے اصلی لطف کا لطف لیں، زندگی کی اصل بلندی پر آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ پوچھا کہ مولا وہ اللہ کی رسی کون سی ہے کہ جس کو ہم نے تھام کے رکھنا اور ہم نے نجات پانی ہے؟ تو فرمایا اس رسی کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ صفات سے اگر یہ امت جڑی رہے گی تو آپ کو اپنے تمام مسائل کا حل ایک ذات میں نظر آئے گا جسے خدا نے احمد کہا ہے، جس کے نام سے دلوں کو سکون ہے، جس کا نام روح کی تازگی ہے، جس کا نام روح کی غذا ہے، جو حق ہے، جو محبوب اللہ کل شیء قدیر کا بھی جو محبوب ہے، اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ ذات مصطفیٰ سے جڑیں، حضور سے پوچھیں کہ زندگی کا معیار کیا ہے، زندگی کس معیار پہ گزارنی ہے۔ جب آپ ذات مصطفیٰ سے دور ہیں تو آپ کو زندگی کے روشنی والے راستے کیسے نظر آئیں گے؟ تو یہ ایک بہترین مثال ہے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس اسوہ پہ، اسوہ حسنہ پہ اور سیرت پہ خدا پوری امت کو کاربند فرمائے، اور ہمیں ہر دن میں ایک نئے کام ہر دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اس آل سے یہ ایک فرد ہوئے سید مرتضیٰ عاشق، خدا ان کے بابا کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے یہ عظیم اقدام کیا، اس کے لیے وہ آگے بڑھے۔ ظاہری بات ہے مشکلات آتی ہوں گی، رزق پیسہ کوئی آسانی سے نہیں آتا، اور میں ابھی بیٹھا ہوا کمرے میں بات کر رہا تھا کہ 2023 کے مارچ میں، جہاں پہ آج مہنگائی، آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کی شرح کہاں پہ پہنچ گئی ہے، مہنگائی کے اس دور میں جہاں پر آج 2 مہمانوں کو بھی گھر میں سنبھالنا مشکل ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے، خدا مصطفیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے جو اقدام کیا، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس عظیم محفل میں، اس عظیم ایونٹ میں آپ نے ہمیں یاد کیا اور ہم یہاں آئے، آپ کو خوش دیکھا۔ ماشاءاللہ تمام جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ خدا مزید ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں اور یہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتر کر کے جائیں، اور زندگی کی بہتری کا جو کلیہ ہے وہ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ وہ سیرت کے جس سیرت کے لیے سر کٹا دیے جاتے ہیں، وہ سیرت کے جس سیرت کے لیے حضرت علی اکبر، شہزادہ حضرت علی اکبر جو جوان سال تھے، 18 سال کے فرزند تھے اور ہم شکل پیغمبر تھے، آج ان کی یاد بہت آ رہی ہے۔
خداوند متعال ہم سب کو سیرت حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پر کاربند رکھے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جوانوں جہاں پہ خوشیاں لٹا دی جاتی ہیں۔ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنا آسان، اس کو نبھانا مشکل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر رہ کر اسلام کی ماہیت کو، اسلام کی حقیقت کو پہچاننا، یہی مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض ہے۔ اللہ کی معرفت کے لیے جستجو کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے لیے کوشش کریں، معرفت قرآن، معرفت شیخ الزماں، اور جس کو حق کے امام نصیب ہوئے ہیں عالم اسلام میں، اپنے اپنے آئمہ کا نقش قدم اس پہ کاربند رہیں اور بہترین سے بہترین زندگی گزار کے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں، اچھے اعمال لے کے جائیں گے، اچھی زندگی لے کے جائیں گے۔ اب اس ایک کام کا اجر شاہ صاحب کو یقیناً دین دنیا اور آخرت میں خدا مثالی اجر عطا فرمائے گا۔ اس آج کے دور میں 2023 کے مارچ میں مہنگائی کے اس عروج میں، جہاں پہ اس ملک میں آٹا نہیں مل رہا، پیسوں سے آٹا جہاں نہیں مل رہا، ہمارا تو دعویٰ تھا کہ اس ملک کی پیداوار بہت بڑی ہے، خدا اس ملک کو بھی اس کرائسس سے نکالے، اور خداوند متعال اس ملک کا حامی و ناصر ہو جو اس ملک سے مخلص ہیں۔ یہ عمل جہاں پہ عالم اسلام میں ایک بہترین عمل ہے اور بہترین قدم ہے، وہاں پہ ملک کی سالمیت کے لیے یہ ایک ایسا اقدام ہے جو شاہ صاحب نے کیا۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند متعال سید مرتضی عاشق کو احمد امام علیہ السلام تک آباد اور شاد رکھیں، اور جتنے میرے شیعہ سنی جوان جو نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، آپ سب کو یہ نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی چھاؤں میں آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ آپ کے سامنے سیرت امیر المومنین موجود ہے، سیرت محمد و اہل بیت محمد موجود ہے۔ خدا آپ کو اور اس نگری کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے، اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھے۔ خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں ذاکر اہل بیت ذاکر سردار وسیم العباس کا کہ وہ تشریف لائے، اور ابھی خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے علاقے کی عام بان شان، ہماری عزت، ہماری توقیر سردار رشید اکبر خان دیوانی جو تشریف لائے اور ہماری خوشیوں کو دوبالا کیا۔ ہم خان صاحب کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، مالک کے دو جہاں انہیں شخصیت عطا فرمائیں، اور خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈی ایف او محکمہ جنگلات سید اسد عمران شرازی صاحب جو کہ تشریف لائے اور ہماری ان خوشیوں کو دوبالا کیا۔ ہم ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں، چونکہ اس وقت ہمارے درمیان سیدزادے تشریف فرما ہیں سید کرم حسین شاہ صاحب، جو دعا کے حوالے سے معروف و مشہور ہیں۔ ہمارے سید بزرگوار کو میں دعویٰ دینا چاہتا ہوں کہ آئیں وہ ان دونوں کے لیے بھی دعا کریں، اور سید مرتضی عاشق صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اور اس کے بعد میں خصوصی دعوت دوں گا اس منبر پاک پر آنے کی، شہادت حاصل کریں گے سید اسد عمران شرازی صاحب تشریف لائیں گے، اس کے بعد وہ انشاءاللہ اپنے خواج حسنہ سے مستفید فرمائیں گے۔ تو دعا کے حوالے سے مشہور شخصیت ہمارے علاقے کے بابا سید کرم حسین شاہ صاحب وہ دعا فرمائیں گے، اس کے بعد سید اسد عمران شرازی جو ڈی ایف او ہے محکمہ جنگلات کے، تو خصوصی شکریہ کے ساتھ میں دعویٰ دیتا ہوں بابا سید کرم حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا صاحب الزمان أدركني يا صاحب الزمان أدركني اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں حاضر ہوا سیدہ مرزا عاشق میرا بیٹا ہے اندے حق کی دعا کردہ ذریعہ نجات یا شاید آخرت جڑا سمرائندہ ہے زندگی اچھی گزرائندہ ہے مقام تا اگلا ہے او میں دیتے خوشیاں عمر دراز ہوویس مولا اتھوی رزق حلال دا وسیع عنایت فرماویس عبادت کروں نمازاں روزے حج جو بھی ہے تے غریب دی پرواہ نہ کروں یتیم دی پرواہ نہ کروں تو ساری کوئی عبادت نہیں. میں شکریہ ادا کرنا جتنے معززین رشید اکبر خان مولا ان دی زندگی دراز فرماوے خضر دی مراویس توارے سارے واسطے میں نے تو ذلہ لیا ہے لیکن بکھر ہے عمر دراز ہوئے ہر بندے دا نال خوشامت نہیں کر گیا سیدہ تے مرزا دی زندگی دراز ہوئے جو اے یتیم پروری غریب دی پرواہ آخرت سورے دا پیا سن دا پیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ ناری ہے نہ نوری. دعا کردہ کہ مولا انہا منظور تے مقبول فرما زیادہ ٹائم نہیں. اللہم صلی اللہ بچڑا ہوئے جائیں خانی صاحب رشید اکبر خان شاہ صاحب بسم اللہ اقاری صاحب امید الخطبہ ٹرسٹ کی طرف سے سید مرتضی عاشق جنہوں نے 100 جوڑے کو رشتہ ازواج سے منسلک کیا. آج کی تقریب میں ان دھولا اور ان بہنوں کے لیے جہیز کا اہتمام کیا اور ولیمے کا. اب میں دعوت دوں گا آج کی تقریب کے مہمان ڈویژنل فارسٹ افیسر شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب کریں اسد عمران شیرازی صاحب. اور اس کے بعد دعوت دوں گا آج کی تقریب کے مہمان خاص قاری اشفاق صاحب جو کروڑ سے ہیں وہ نکاح خان بھی ہیں نکاح بھی پڑھائیں گے اور خطاب کریں گے. اور ہمارے موجود ہیں ہمارے درمیان ویلکم کہیں گے سابق ایم رشید اکبر خان نوانی جو اس نورانی اور اس ثواب والی تقریب میں انہوں نے بھی شرکت کی. جناب سید اسد عمران شیرازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ آج کی اس تقریب میں نظر آ رہا ہے. مجھے یہاں کے نہ صرف خوشی ہوئی ہے بلکہ فخر ہوا ہے کہ ہمارے اس بکھر کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہیرا جناب عاشق مرتضی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے وہ یہاں پہ اس آیت کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں بلا کسی مسلک کے. یہ 100 نوجوانوں کی بلکہ 100 خاندانوں کو وہ نہ صرف رشتہ ازواج میں منسلک کر رہے ہیں ان کے لیے جہیز ولیمے کا یہ ارینج کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال رزق میں برکت عطا فرمائے ان کو لمبی عمر دے. اللہ تعالیٰ سے آپ سب نئے جوڑوں کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور نئی زندگی مبارک ہو. سلامت رہیں. یہ تھے سید اسد عمران شیرازی ڈویژنل فارسٹ افیسر جو کہ اس شادی کے اس بندھن میں بننے والے 100 نوجوانوں کو مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے. ساتھ ہی سید مرتضی عاشق کی اس خدمات کو سراہا بھی رہے تھے اور دعائیں بھی دے رہے تھے. اب میں دعوت دوں گا معروف قاری اشفاق حسین صاحب کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں
قاری اشفاق صاحب. جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه المكرمين المشرفين المعظمين وأهل بيته وعترته وذريته المباركين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. انتہائی محترم و مکرم عمائدین و معززین علاقہ، دیگر حاضرین و ناظرین و سامعین باتمکین، آج کے اس اجتماع، اس تقریب سعید کی غرض و غایت اور اس تقریب سعید کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے ہمارے محترم قبلہ سید مرتضی عاشق صاحب، ان کا تعارف، ان کی کاوشوں، ان کی کوششوں اور ان کے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آپ بہت حد تک سماعت فرما چکے ہیں. میں نے جن آیتین کریمتین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، چوتھے پارے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، میں اس کا ترجمہ عرض کر کے پھر مختصر گزارشات پیش کروں گا. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی سے آؤ، دوڑ کر آؤ اپنے رب کی طرف سے جو بخشش و مغفرت ہے، مغفرت و بخشش کی طرف دوڑ کر آؤ. وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑ کر آؤ، اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں جس کی چوڑائی ہے. اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے جو تیار کی گئی ہے، اس جنت کی طرف آؤ. اب متقیوں کی تعریف اور ان کے اوصاف کا بیان اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا الذین، وہ لوگ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، اچھے حالات میں بھی اور تنگی کے حالات میں بھی، خوشی کے حالات میں بھی، پریشانی کے حالات میں بھی، خوشحالی کے دوران بھی اور تنگ دستی کے دوران بھی جو خرچ کرتے ہیں. فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں. غصہ نہ آنا یہ کوئی انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ غصے کا آنا یہ بشریت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. لیکن غصے پہ قابو پا جانا یہ کمال ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، بخش دینے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ ان آیتوں کا آسان ترجمہ تھا. اب ان میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے متقیوں کے اوصاف میں سے
جس وصف کو سب سے پہلے بیان فرمایا وہ ہے ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انفاق اور ایک ہوتا ہے امساک۔ انفاق کا معنی خرچ کرنا اور امساک کا معنی روک لینا، مٹھی بند کر لینا۔ انفاق اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے، اپنے مال کو خرچ کرنا، جس طرح کہ آج کیا جا رہا ہے۔ اور امساک یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، یعنی بخل، ہاتھ کو روک لینا، اپنے سورسز آف انکم کو روک لینا، اپنی ذات تک بند کر لینا، یہ اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صبح کو اللہ کے 2 فرشتے زمین پہ آتے ہیں۔ ہر صبح کو جب نیا دن طلوع ہوتا ہے، ما من یوم تصبح العباد الا وفیہ ملکان، ہر صبح کو 2 فرشتے آتے ہیں، یقول احدہما، ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو پیچھے باقی رہنے والی دولت عطا فرما۔ خلف کہتے ہیں جو پیچھے رہنے والی چیز ہو، خرچ کرنے والے کو پیچھے باقی رہنے والی دولت عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ اپنے مال کو روکنے والے بخیل آدمی کو تلفی دے، یعنی اس کا سب کچھ برباد کر دے، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہنے دے۔ سرائکی دے وچ آدن کہ یعنی فرشتہ عرض کرے دے مولا بخیل دا شالا کاکھی نہ رہا، ان کا شے نہ رہا۔ تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر اس میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے بلا تفریق مسلک و مذہب۔ یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے اس کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ آپ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی اہل بیت اطہار، حضور علیہ السلام کے اصحاب اخیار یا امت کے صلحاء جو ہیں، اگر آپ ان کی سیرت کو، ان کے سوانے کو، ان کے حالات زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات اس میں موجود ملے گی کہ انہوں نے جب خرچ کیا، جب مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کی، تو انہوں نے مسلک اور مذہب اور دین، مکتبہ فکر پر نگاہ کیے بغیر اللہ کی مخلوق سمجھ کر مہربانی کی۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ، حالانکہ وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مالک ہے، اس کا کنبہ کیسا؟ تو سرکار نے یہ فرمایا کہ جس طرح ہر شخص اپنی فیملی، اپنا گھر، خاندان، اپنے کنبے کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق ایسے ہی پسند ہے۔ الخلق عیال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن عیالہ، او کما قال علیہ السلام، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ جو زیادہ اچھا سلوک کرے گا اللہ کو وہ زیادہ پسند ہوگا۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، میں صرف تبرکاً یہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ تقریر کا میدان نہیں ہے۔ صحرا کے وسعتیں ہیں غزالوں کے سامنے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کہ جو ابراہیم کا معنی ہی ابن رحیم ہے، کہ مہربانی کرنے والا باپ، تو آپ کا یہ مزاج تھا کہ آپ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے آپ، جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ شام ہو گئی، کوئی مہمان نہ آیا، آپ بھوکے تھے، سوچا مہمان نہیں آیا، خود جا کر کہیں ڈھونڈتا ہوں۔ تو گھر سے باہر تشریف لے آئے، تقریباً 1 میل تک باہر آئے تو دیکھا کہ ایک سامنے 80 85 90 سال کا بوڑھا آ رہا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگے کہ آپ آئیں میرے پاس کھانا کھائیں۔ جب وہ دسترخوان پہ بیٹھ گیا، اس نے کھانا شروع کیا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں مجوسی ہوں، مجوسی، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ آپ نے فرمایا تو آگ کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے دسترخوان سے پھر اٹھ جاؤ،
آپ نے دسترخوان سے اٹھا دیا، ادھر وہ دسترخوان سے اٹھ کر چلا اور ادھر مالک لم یزل ولا یزال نے اپنے خلیل پر عتاب فرمایا۔ یہ عتاب محبت کی علامت ہوتا ہے، عذاب اور عقاب یہ دشمنی بغض کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عتاب محبت کی علامت ہوتی ہے کہ پیار سے کسی کو جھنجھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا کہ اے خلیل تو نے کیوں اٹھا دیا اس کو، کھانا نہیں دیا؟ عرض کی مولا یہ تجھے نہیں مانتا تھا، تیری وحدانیت کا قائل نہیں تھا، میں اس کو کیسے کھانا دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلیل مجھے نہیں مانتا تھا نا، اس کے باوجود میں نے 80 سال تک اس کو رزق دیا ہے۔ مجھے نہیں مانتا تھا، میں نے 80 سال تک اس کو رزق دیا ہے، ایک دن اور ایک وقت بھی میں نے اس کا کھانا نہیں روکا، اور تو نے صرف ایک دن ہی نہیں کھلایا کہ یہ مجھے نہیں مانتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا تو جناب حضرت ابراہیم خلیل رو پڑے، عرض کی مولا اب اس کی کوئی تلافی ہے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو منا کر لے آؤ، سامنے دسترخوان پہ بٹھاؤ، کھانا کھلاؤ، میں پھر راضی ہوں گا۔ اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، وہ تقریباً اتنے تک کافی سفر کر گیا تھا، اس کو ملے، پکڑا، فرمانے لگے آؤ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کیوں، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے مجھے اٹھا دیا تھا، اب منتیں کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے تیری وجہ سے میرا یار روٹھ گیا ہے، تیری وجہ سے میرا محبوب روٹھ گیا ہے، اس نے تیری وجہ سے مجھے عتاب فرمایا ہے، جب تک تو میرے پاس بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گا وہ راضی نہیں ہوگا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا وہ رب کہ جس کو میں نے آج تک نہیں مانا، جس کو میں نے آج تک تسلیم ہی نہیں کیا، کیا وہ اتنا مہربان ہے کہ مجھ کافر کی وجہ سے اپنے خلیل پہ ناراض ہو گئے، اپنے خلیل پہ عتاب کیا؟ کہنے لگے اے ابراہیم اب دسترخوان پر بعد میں بیٹھوں گا، پہلے مجھے اللہ کی توحید کا درس دو، پہلے میرے اندر توحید کی نعمت اتارو، میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، اس کو تسلیم کرتا ہوں، کھانا بعد میں کھاؤں گا۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو اللہ کی توحید سے آشنا کیا، پھر بٹھایا، کھانا کھلایا۔ یہ ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی ذات کو آپ دیکھیں کہ جب محبوب علیہ السلام پر زیادتیاں کی جاتی تھی، ظلم کیا جاتا تھا، بد دعا نہیں فرماتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ اور آپ کے کردار کی بلندی کی حد دیکھیے کہ ہجرت فرما رہے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، ہجرت فرما رہے ہیں، اور کن کی وجہ سے؟ مکے والوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ادھر اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے اپنے محبوب علیہ السلام کو مطلع فرمایا، اور سرکار نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرماتے ہوئے سرکار نے جناب مولا کائنات تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ وعلیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا، اور اپنے ساتھ رفیق غار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، اور جاتے ہوئے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ صبح ان کے سپرد کر کے پھر میرے پیچھے آ جانا۔ اب مکے والے قتل کے منصوبے بھی بنا رہے تھے، لیکن اپنی جو قیمتی چیزیں تھیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف تو آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، قتل کے منصوبے بناتے تھے، لیکن دوسری طرف صادق اور امین بھی کہتے تھے۔ ہمارے ملک میں تو صادق امین کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے نا، جو عدالت میں پروسیس پورے کر دے، فیلوں کے پیٹ بھر دے، اس کو صادق امین۔ میں ابھی یہ فقراء حضرات بیٹھے ہیں میرے پیر بھائی، میں ان سے اندر یہی گفتگو کر رہا تھا بھی کوئی لفظ چینج کرو یار، چلو یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں کو کلیئرنس دے دی گئی، اس کو اہلیت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ یہ الیکشن لڑنے کے اہل ہے۔ یہ صادق اور امین کا لقب تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا پہ سجدہ ہے، یہ تو انہی کی ذات پہ سجدہ ہے۔ ان کو صادق اور امین کہا جائے کہ جن کو صرف اپنے نہیں بلکہ دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔
تو حضور علیہ السلام پر اتنا اعتماد تھا، اپنی امانتیں سرکار کے پاس رکھتے تھے. تو بھلائی کرو، انفاق کرو، خرچ کرو. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کا خلاصہ نکال کر رکھ دیا. فرماتے ہیں کرامت جوان مردی و نادہیس مقالات بیہودہ تبلے تہیس. فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی جو کرامت ہے، ولایت کی جو سب سے بڑی کرامت ہے، وہ ہے سخاوت اور مخلوق کو کھانا کھلانا، خرچ کرنا. باقی مقالات بیہودہ تبلے تہیس، باقی جو کہانیاں ہیں یہ خالی ڈھول کی طرح ہیں. آپ کو تو پتہ ہے نا ڈھول کیوں زیادہ بجتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ڈھول بجتا ہوا، دول بجتا نٹھے ہوئے نا مارکا سارے نٹھے نا دول بجتے. دول ڈھیر کیوں بجتے؟ لکڑی تو بنا ہوئے، پاسے تے چمڑا لگا ہوئے. اگر یہ میں لکڑی دا ایک گٹکا گنو جا، انہوں بھی چمڑا لاؤ تے انہوں بھی چمڑا لاؤ تے کٹن شروع کر دو، وج سی نہ وج سی. دول ہی مستے ڈھیر بجتے تو وچو خالی ہے. معلوم ہوا جو اندر سے جتنا خالی ہوگا وہ اتنی ڈیگیں مارے گا، اتنے بڑے دعوے کرے گا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھمکا ہوں. تو یہ فرماتے ہیں مقالات بیہودہ تبلے تہیست، یہ بیہودہ گفتگو، یہ پھوکے خیلی جو ہے یہ خالی ڈھول کی طرح ہے. یا مجھے ایک بات یاد ہے قبلہ شاہ صاحب، میں خصوصاً آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کیونکہ ریسرچ سکالر بھی ہیں ماشاءاللہ. چنگیز خان جب تباہی اور بربادی کی علامت بن کر عالم اسلام پہ برسا اور اس نے بربادی کر دی، بڑے بڑے شہروں کو تباہ کر دیا، تو اس نے ایک جگہ پہ حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قید کر لیا. تو اس چنگیز خان کے لشکر میں، لشکریوں میں، اس کے درباریوں میں ایک مسلمان بھی تھا کہ جس کو اس نے مشورے کے لیے ساتھ رکھا تھا. تو اب جب قیدیوں کو لایا گیا، ان قیدیوں میں وہ جو اس کا مشیر تھا چنگیز خان کا، اس بات کو بہت بڑی شخصیت نے بیان کیا. سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہم چشتی نظامی ہیں. میں گولڈا شریف کا مرید ہوں الحمدللہ، گولڈا شریف کے سادات کا نوکر ہوں، اور وہاں بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ بھی ہے. تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. آپ فوائد الفواد شریف اٹھا کر دیکھیں جو آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے. وہ جو مسلمان بیٹھا تھا اس کا پیر زادہ بھی قید ہو کر آیا، اس کے پیر کا بیٹا. اب وہ مشیر سوچتا ہے کہ چنگیز خان نے تو بھی قتل کر دینا ہے ان سب کو، خونخوار آدمی ہے، گردن اڑا دینی ہے، میں اپنے اس پیر زادے کو کیسے بچاؤں؟ تو اس نے چنگیز خان کو کہا کہ جناب یہ جو نوجوان آیا ہے نا، اس کا باپ بڑا اچھا آدمی تھا، اس باپ کی وجہ سے اس پر رحم کیا جائے. چنگیز خان نے پوچھا کہ اس کا باپ کون سی نیکی کرتا تھا؟ اس نے کہا جناب اس کا باپ مخلوق کو کھانا کھلاتا تھا، مخلوق کو کھانا کھلاتا تھا. چنگیز خان اس نے فوراً پوچھا کیا صرف اپنوں کو کھلاتا تھا؟ کیا صرف اپنوں کو کھلاتا تھا؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، اپنوں کو صرف نہیں کھلاتا تھا، غیروں کو بھی کھلاتا تھا. جو بھی اس کے دسترخوان پہ آتا تھا کھانا کھا کے جاتا تھا بلا تفریح. تو جب چنگیز خان نے یہ بات سنی نا، تو یہ جو خان لوگ ہوتے ہیں ان کے خانگی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر زندگی کا اور خانگی کا کوئی اصول نہ ہو تو پھر وہ خان نہیں ہو سکتا. خان کا لقب بھی اسی پہ سجدہ ہے جس کے خانگی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، وقار ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے. تو اس نے جب یہ سنا کہ یہ خیروں کو بھی کھلاتا ہے تو اس نے کہا ماشاءاللہ، شاباش، بہت اچھا، یہ اس باپ کا بیٹا ہے کہ جو خیروں کو بھی کھانا کھلاتا تھا. میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس کو ایک اچھا سا گھوڑا دو، اس کو اتنے 1000 درہم دو، اچھی پوشاک دو، عزت کے ساتھ اس کو روانہ کرو، کیونکہ یہ اس باپ کا بیٹا ہے جو خیروں کو بھی کھانا کھلاتا تھا. تصوف میں وحدت الوجود میں تو خیریت ہے ہی نہیں، غیر کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آج اس پرفتن دور میں، اس فساد والے دور میں، خون ریزیوں اور نفرتوں کے دور میں
ایسا خوبصورت نظارہ، مختلف المذاہب، مختلف المسالک، لوگوں کو زندگی کے ازدواجی رشتے میں جوڑنا، بچیوں کو جہیز دینا، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے خوشگوار زندگی کے لیے راستہ آسان کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یہ سعادت جس کے حصے میں بھی آ جائے، جس کے حصے میں بھی آ جائے، اگر یہ ہمارے محترم سید مرتضیٰ عاشق صاحب، ان کے والد صاحب اگرچہ وہ اپنے مکتبہ فکر کے سٹیج پر پڑھنے والے ہیں، لیکن میں بھی کیونکہ اپنے مکتبہ فکر کے حوالے سے پڑھنے کے اعتبار سے خاص تعارف رکھتا ہوں۔ شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے بھی سٹیج پہ 4 لفظ کہنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، سلیقہ بخشا ہے، اور ان نعمتوں اور کرم نوازیوں میں یہ سب سے اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اہل بیت اطہار کا ذکر پاک کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اپنے مکتبہ فکر میں، اپنے مسلک میں اس حوالے سے خاص شہرت رکھتا ہوں۔ کیوں؟ مجھ سے پہلے میرے ایک محترم و مکرم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو پڑھا تھا کہ حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں اس سے ذرا ایک قدم آگے چلتا ہوں، ان دانشوروں کی موجودگی میں آپ کے ذوق کی اجازت سے میں ایک قدم آگے چلتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کی معتبر کتاب ہے الصواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمہ اللہ ان کی لکھی ہوئی۔ اس میں علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمت نے آیت کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کریمہ کو فضائل اہل بیت میں لائے۔ یہ ذہن نشین رکھیں، آپ کے کام آئے گا یہ حوالہ۔ فضائل اہل بیت کے سلک میں اس کو پرو کر لائے، اہل بیت کے فضائل۔ ایک تو یہ قرینہ ہے، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ انہوں نے صراحتاً لکھا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا و سندنا و امامنا و مولانا و ملاذنا و موئلنا جناب سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ جن کی بارگاہ میں نے سلام پیش کیا اور 12 شعر لکھے، 12 شعر لکھے، خاص نسبت ہے، یہ 12 کی نسبت بھی سمجھدار لوگ جان جاتے ہیں۔ 12 شعر لکھے کہ اے امام جعفر صادق تیری کیا بات ہے، سارے عالم میں یہ تیرے علم کی خیرات ہے، ابو حنیفہ مالک و سفیان ثوری و جنید، ابو حنیفہ مالک و سفیان ثوری و جنید، تیرے ابر فیض کی ہر کشت پر برسات ہے۔ وہ کون ہے جس کے دامن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی خیرات نہیں ہے فیض کی؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، فرمایا لوگوں سن لو، وہ جو اللہ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرمایا وہ اللہ کی رسی ہم آل محمد۔ ایک سنی محدث لکھ رہا ہے اہل سنت و جماعت، چوٹی کا محدث، وہ فرماتے ہیں کہ نحن حبل اللہ الذی قال فیہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اہل بیت ہیں، ہم سے چمٹ جاؤ، ہمارے دامن سے لگ جاؤ۔ خدا کی قسم یہ جتنی متقین کی صفات ہیں امت کو جو ملی ہیں دروازہ آل رسول سے ملی۔ وہ دعوت یاد کیجئے، وہ دعوت کا مرحلہ، میں 2 منٹوں میں بات کلوز کرتا ہوں۔ وہ دعوت کا مرحلہ جب حضرت سید الشہداء سلطان کربلا راکب دوش مصطفیٰ جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، اور آپ کی ایک نوکرانی کنیز وہ شوربے کا پیالہ لے کر آتی ہے،
اور اس کو ٹھوکر لگتی ہے، گرم شوربہ حضرت امام علی مقام کے کپڑوں پہ گر جاتا ہے۔ آپ کو تکلیف بھی یقیناً پہنچی ہوگی۔ تو جب شوربہ گرا، آپ نے جلال میں اس کی طرف ایسے دیکھا، جلال میں جب آپ نے یوں دیکھا تو نوکرانی اہل بیت کے گھر کی ہوگی تو کیا وہ قرآن نہیں جانتی ہوگی؟ جیسا مالک ہوگا نوکر بھی ویسے ہوں گے نا۔ اگر کوئی مالک آفیسر نماز پڑھتا ہے تو نوکر ضرور پڑھے گا، اگر مالک ہی نہیں پڑھتا تو نوکر کیا پڑھے گا، ڈرائیور کیا پڑھے گا؟ تو اس گھر کی نوکرانی تھی نا، قرآن مجید وہاں صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت رہتی تھی۔ تو جب آپ نے یوں جلال سے دیکھا تو اس نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا قَظَمْتُ غَيْظِي، میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا عَفَوْتُ عَنْكَ، میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے آیت پوری کر دی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا أَنْتَ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، جا اللہ کی رضا کے لیے تو آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ جو اوصاف حمیدہ ہیں، یہ جو کمالات ہیں، یہ جو انسانی سیرت اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار ہیں، اگر ان کو ڈھونڈنا ہے تو دروازہ آل محمد پہ ڈھونڈو، دروازہ آل رسول پہ ڈھونڈو۔ حضور علیہ السلام کے شاگردوں کی زندگی میں، حضور کے صحابہ کی زندگی میں، حضور کے جو نوکر تھے در کے، ان کی زندگیوں میں آپ کو ڈھونڈیں، آپ کو ملے گے انشاءاللہ۔ تو آج بھی ایسی ہی اچھی صفت اور ایسے کرم کے نظارے اور مظاہرے کو دیکھنے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ نو بیہتا جو جوڑے ہیں ان کو خوشگوار، محبتوں بھری، الفتوں بھری، برکتوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نوازے۔ یا رب میرے دل کو شاد کامی دے دے، شوریدگی رومی و جامی دے دے، رکھ آل نبی کے نام لیواؤں میں اصحاب رسول کی غلامی دے دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصحاب رسول کی غلامی دے دے، یہ تھے قاری مولانا اشفاق حسین صاحب۔ اب میں آج کی تقریب کے مہمان خاص جنہوں نے خصوصی مہربانی فرمائی ہے اس تقریب میں، خالصتاً یہ تقریب ایک دین اور مسئلے کے اوپر اور رضا الہی کے لیے یہ تقریب سجائی گئی ہے۔ میں دعوت دوں گا آج کی تقریب کے مہمان خاص جناب سابق MLA رشید اکبر خان نوانی کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب رشید اکبر خان نوانی۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں میں نے تقریر بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ چلو دعا خیر ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، چلے جائیں گے، کیونکہ نیکی کا کام ہے اور اللہ ہر ایک کو توفیق ایسے کاموں کی نہیں دیتے۔ یہ مخصوص لوگوں پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جو یہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اربوں پتی لوگ جو ہیں ان کے در سے مانگنے والا خالی جاتا ہے۔ غریب آدمی کے در سے جب وہ مانگنے جاتا ہے تو اپنی وہ حیثیت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دین ہے۔ کبھی بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے میں بخیلت نہیں کرنی چاہیے، خود دل کھول کے دینا چاہیے، کیونکہ رزق وہی دے رہا ہے جو اوپر ہے۔ میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ہے تو بڑی پرانی بات۔ ایک آدمی آتا تھا، مہمان تھا کراچی سے، ہم اس وقت پڑھتے تھے لاہور میں۔
تو ہمارے بزرگ خان محمد اسر خان اس کی بڑی عزت کرتے تھے. ایئرپورٹ پہ گاڑی بھیجنا، 5 سٹار ہوٹل کا کمرہ بک کرانا، اس کی بہت دیکھ بھال کرتے تھے. جب ہم کہتے تھے گھر وہ بیٹھے ہوتے تھے سارے بھائی کزن، نوکر سنتا ہوتا، ہم کہتے تھے کہ لیتڑ کو دیتے ہیں، ہم ویسے پھرتے ہیں. وہ ایک دن صبح سویرے ہم ناشتہ کر رہے تھے تو بیچ میں آ گئے. آج والے نہ باپ ہیں نہ اولاد ہے. جب وہ آئے تو ہمارا ناشتہ چھوٹ گیا. بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ آپ کا میں نے ناشتہ حرام کر دیا، صرف ایک بات کرنی ہے. میں نے زندگی میں اس ملازمت میں 2 چیزیں بنائی ہیں. تنخواہ سے میرے جوتے بنے تو ملازمت سے میری دوستی بنی. آپ کہتے ہوں گے اس آدمی کو میں کیوں پروٹوکول دیتا ہوں، کیوں عزت کرتا ہوں. جب میں ڈپوٹیشن پہ PIA میں گیا تھا کراچی، تو یہ اس وقت کھربا پتی تھی. جو آج 3-4 ارب کی گاڑی ہے، اس وقت اس کے پاس گھر میں 10-10 12 تھی. رب نے اس کو رزق دیا، رب نے اس کو واپس کیا رزق. میں اس شخص کی عزت کرتا ہوں، اس کے رزق کی عزت نہیں کرتا تھا. میرے لیے وہی ہے جو کل تھا، بس وہ اٹھ کے چلے گئے. انسان کی عزت کرے، خدمت کرے. جو ہم سیاسی لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا یہ عادت ہے کہ ہم نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے. ہم سیاسی لوگ اپنے لوگوں کے محافظ ہوتے ہیں، جیسے ہم چوکیدار کہتے ہیں. ہمارا فرض ہوتا ہے کہ لوگوں کے مال رزق عزت کا خیال ہے. کسی جابر کسی کرپٹ بندے کا ساتھ نہ دے، یہ ہمارا حق ہوتا ہے. تو ہونا بھی یہی چاہیے. مگر بدقسمتی اب ہر کوئی اپنی مطلب کی بات کرتا ہے، کسی غریب کی بات نہیں کرتا. اور میں میرے عزیز مرتضیٰ پچھلی دفعہ میرے ساتھ یہ رابطے میں رہے کہ آؤ. اس دن میں 6 بجے فاتح خانی سے فارغ ہوا تھا. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ پروگرام بنانا تو مجھے 2 دن پہلے اطلاع دینا، تاکہ میں اپنے کام میں ٹائم نکال سکوں. تو اسی لیے آج انہوں نے مہربانی کی ہے، 4 دن پہلے کیا مجھے انفارم، اور کل بھی کیا. تو یہ ایک لوگوں کی خدمت ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ اتنے اخراجات برداشت، آج کل ویسے ہی مہنگائی ہے، ہر جگہ جاؤ عورتیں بچوں سب کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ 10 کلو کا تھیلا لینا ہے آٹے کا. عورتیں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اسی لیے آج کے زمانے میں صاحب حیثیت کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مرتضیٰ عاشق کا کام ہے، میرا نہیں ہے. ہر بندہ اپنے طریقے سے غریب کی امداد کرے، جیسے بھی اس کا طریقہ ہے اسے کرنی چاہیے. یہ ہمیں اسلام بھی سبق دیتا ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ تمہارا جو رہائشی ہے وہ بھوکا نہ سوئے. ہم پیٹ بھر کے کھا لیں، ساتھ والا غریب رات کو بھوکا سو جائے، اس کا جواب پوچھا جائے گا. اس کا جواب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نوکر یہ کھانے کھاتے رہیں اور ساتھ والا تمہارا غریب بیٹھا تھا وہ بھوکا سو گیا، کیوں سویا؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا. یہاں چند دن ہیں، ہم یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں پتہ نہیں آج ان کی مک جائے، کل مک جائے، پرسوں مک جائے، چوتھ مک جائے.
ختم ہونی ہے. تو ایسے لوگوں کا اللہ بھرم رکھتا ہے جو غریبوں کا بھرم رکھتا ہے. جو غریبوں کی سرپرستی کرتا ہے اللہ اس کی سرپرستی. قارون نہ بنے، حاتم طائی بنے. قارون نہ بنے، حاتم طائی بنے. آپ اپنی اس پاکستان کی 72 سالہ ہسٹری میں دیکھیں کتنے کتنے لوگ آئے، وہ کدھر گئے ہیں. میں جب سیاست میں آیا تھا، یہ ایک تو اللہ کا ہمارے گھر پہ بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں سبق دیا ہے ایسے ہاتھ ایسے رکھو، ایسے نہ رکھو. اور میری زندگی کا چیلنج ہے کہ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، نہ کسی کا برا مانتا ہوں، نہ کسی کی جیب پہ نظر رکھتا ہوں. میں نے ایک بندے کو کہا کہ میں اگر حرام کھاؤں تو جو میرے بعد کھانے والے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی حساب دیں گے. تو اس نے کہا کہ تو ہی لتر کھائے گا، تو ہی لتر کھائے گا، تیری اولاد نہیں کھائے گی، بلکہ تجھے لتر ماریں گے، تجھے لتر ماریں گے. میں نے کہا جب انہوں نے کھانا ان سے پوچھنا نہیں، لتر میں نے جھلنے ہیں تو مجھے کیا ضرورت. اگر میں غریب سے زیادتی کرتا ہوں تو رات اس کو بد دعا مجھے لگے گی، آج نہیں تو کل ضرور لگے گی. اسی لیے غریب پرور ہونا چاہیے، غریب کا خیال رکھنا چاہیے. میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ میں غریب کی آہ سے ڈرتا ہوں، باقی کسی سے نہیں ڈرتا. ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک غریب ناراض. تو یہ طریقہ بھی غریب کو اور اللہ کو راضی کرنے کا ہے. جو مرتضیٰ میرا عزیز ہے، بیٹا ہے ہمارا اور ہمیں پیارا بھی ہے، تو اس نے جو کام شروع کیا ہے اللہ اس کو جزا دے، اللہ ان کی اور توفیق دے. اور ہم جو بیٹھے ہیں آ کے تقریر سنتے ہیں یا کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں، یہاں سے تھوڑا سا سبق لے کر ٹورے کہ یار یہ بندہ اتنا کر سکتا ہے تو میں اتنا تھوڑا سا تو بھی کر لوں. اگر یہ غریب بیٹھا ہے تو اس کو 10,000 کی ضرورت ہے، آپ کے پاس 2,000 ہے تو اس کو چپ کر کے ہاتھ میں 2,000 دے دو. وہ اللہ آپ کو اس کا 2,000 کا 20,000 دے گا. ثواب جو ہے آگے قبر میں وہ علیحدہ ہے. میں تمام دوستوں کا، بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ میری اتنی دیر تک آپ نے بات سنی. پتہ نہیں میں صحیح بول گیا ہوں، کیونکہ ہمیں سیاسی تقریر جو ہوتی ہے وہ جب ہم بچے تھے تو وہ ذاکر پڑھتے تھے نا، تو اس میں دوڑے ہوتے تھے. اگر وہ مضمون میں فٹ نہ ہو نا تو ویسے پڑھ دیتے تھے. اس کو اس وقت کہتے تھے چھٹا ڈوڑا. مضمون کو وہ چینج نہیں کرتے تھے، اس کو چھٹا ڈوڑا دیا سے. سیاست کی تقریر چھٹا ڈوڑا ہوتا ہے، جنو دیا انہیں گیند مار لی تھی. مگر یہ ایک اللہ کی رضا کے عین مطابق کام ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ میرا مالک ہم سے راضی ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو ہمارا نہ اگلا جہان ہے یا نہ یہ جہان ہے. ہم ایک چیز کا احسان نہیں اللہ کا ادا کر سکتے جو اس نے ہمیں سانس دی ہے. سانس دی ہے. گرمیوں میں حبس ہو جائے، ہوا رک جائے، کیا کیفیت ہوتی ہے. سب چیز
ہمیں اللہ دے رہا ہے. اور آج کل تو ہم نے کہا کہ جی میں نے اتنے کھاد پائی، اتنی فلاں کیا، اتنا تو میرا فصل ہو گیا. او بھائی، جب تو مٹی میں پھینک کے آتا ہے نا، اگر وہ پیدا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو الٹا سیدھا بیج چھوڑ کے آتا ہے، وہی اس کو سیدھا بھی کرتا ہے اور پیدا بھی کرتا ہے، وہی اس کو پالتا بھی ہے اور تیرے کھانے کا بندوبست بھی وہی کرتا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنی مخلوق کو بھوکا سونے نہیں دوں گا. آپ اپنا کام کریں، روزی کا بندوبست میرے پاس. ہم نے آج کیوں تنگی ہے؟ ہم کیوں تنگ ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے روزی کا بندوبست خود شروع کر دیا کہ ہم نے ہی کرنا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں، یا اللہ نے ہمیں نہیں کرنا. تو اسی لیے ہمیں یہ باتیں آ رہی ہیں ساری. وہ بھی لوگ تھے جن کا غربت میں زندگی گزاری الحمد پڑھتے تھے. آج لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے پاس آتے ہیں تو الحمد نہیں، اللہ واسطے بھی نہیں دیتے. کبھی الحمد نہیں پڑھا، میرا مالک تم نے اتنا رزق دے دیا، مہربانی، شکریہ. وہی خدا ہے جو رزق دینے والی وہ ذات ہے. رب کما تو کذبان، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہی تو خدا ہے جو آپ زمین میں دانا الٹا ڈال کے آتے ہیں وہی سیدھا کر دیتا ہے. یہ تھے سابق احمد رشید اکبر خان نوانی، جو کہ سید مرتضی عاشق کی اس خدمات کو سراہ رہے تھے. امید الغربہ ویلفیئر ٹرسٹ لوٹیاں والا کے بانی چیئرمین سید مرتضی عاشق، جنہوں نے 100 جوڑے کو رشتے ازواج سے منسلک کیا. ان کے لیے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا، ان کے لیے جہیز کا اہتمام کیا. آج کی اس تقریب میں سابق صوبائی وزیر جناب احمد علی اولک صاحب کو ہم اس پروکار تقریب میں شرکت پر ویلکم کہتے ہیں. جناب ڈسٹرکٹ سرجن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ، جناب ڈاکٹر کیسر عباس بلوچ الہادی کمپلیکس سے جو اس تقریب میں شریک ہوئے، ان کے بھی مشکور ہیں. تمام مہمانوں کے مشکور ہیں جو اس پروکار تقریب میں محبت بھری اور نیک تقریب میں موجود ہیں. اب میں دعوت دوں گا سابق صوبائی وزیر اور احمد علی اولک صاحب، سابق صوبائی وزیر احمد علی اولک صاحب وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ملک احمد علی اولک. پروگرام کا اعلان سن لیں. ابھی ہمارے آخری مہمان جو ہمارے علاقے کے فخر شان ہیں تحصیل کروڑ کے حوالے سے، اور بالخصوص جتنے کچے والے بیٹھے ہو تو خود پتہ بھی کتنی خدمات ہیں. ہمارے ایم پی ہیں ملک احمد علی اولک صاحب تشریف فرمائیں، وہ تقریر کریں گے. اس کے بعد نکاح خوانی کا پروگرام ہوگا. جتنے ہمارے اہل سنت بھائی ہیں اور جن کے نکاح نہیں پڑے گئے وہ اپنے نام لکھ کر ہمارے واجب الاحترام قاری اشفاق صاحب کو دے دیں اور وہ ان کے نکاح پڑھیں گے. اور جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں اور نکاح نہیں پڑھے ہوئے تو اپنے نام ہمارے حوالے کریں، ہم ان کے نکاح پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ لنگر کا انتظام ہوگا. تو میں نہایت ادب و احترام سے دعوت دیتا ہوں ہمارے علاقے کی آن بان شان ہمارے فخر ملک احمد علی اولک صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں. نحمدہ نصلی علی رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب حافظ قاری مظہر عباس صاحب، ڈاکٹر کیسر عباس صاحب، جناب مرتضیٰ عاشق صاحب باقر، انتہائی قابل احترام سٹیج پر متمکن شخصیات ملک اعجاز جگ صاحب اور حاضرین
सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे मोहतरम भाई मुर्तज़ा आशिक साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ इस पुरवकार तकरीब में यहाँ पर उन्हें दावत दी है, बुलाया है। और मैं इस पर माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि कल मुझे 11 बजे कहा गया था, मैं लाहौर से आ रहा हूँ, फिर लिया पहुँचा हूँ, लिया सीधा जहाँ आया हूँ। सादात मैंने सफ़र किया है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बातें हो रही थी मेरे आने से पहले, और बड़ी इंतहाई मोहतरम, बड़ी पुरवकार ये तकरीब यहाँ पर जो मुनक़िद की गई है शादियों के सिलसिले में, मैं समझता हूँ कि ये मुर्तज़ा आशिक साहब ने एक कदम उठाया है। ये एक उम्मीद की किरण है, एक रोशनी है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना। कुरान पाक में है लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददना अस्फ़ल साफ़िलीन। मैंने इंसान को आसन और बड़ा खूबसूरत बनाया है, लेकिन ये निचले से निचले गड्ढे में गिर गया है। तो आसन किस तरह बनाया? अभी मुझसे पहले मुकर्रिन बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें हवा से खमसा से नवाजा है। बाकी मखलूक़ात जितनी अल्लाह ने बनाई है, चरिंद हैं, परिंद हैं, जंगली जानवर हैं, गाय भैंस चौपाए हैं, बाकी मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हैं, उसका मुआवजा करें इंसान से तो जिसको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, तो सारी मखलूक़ात नीचे मुंह डाल कर अपना खुराक खाती हैं। गाय भैंस को देख लें, वो खुरली में चारा खाती हैं या खेतों में बहर चारा चरते हैं। जितने भी जानवर हैं, जो परिंदे हैं, चरिंद हैं, सब वह इंसान है जिसको अल्लाह ने कहा मैंने आपको सीधा बिठाया है, सीधा हाथ से पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उसकी गर्दन नीचे नहीं की, गर्दन सीधी की है। तो उसमें एक फ़लसफ़ा है कि अल्लाह ताला ने ये सहूलत इंसान क्यों दी है, उसको अशरफुल मखलूक़ात दर्जा क्यों दिया है? इसलिए कि वो मेरी इबादत करे, और फरिश्तों से भी बेहतर मकाम दिया है। उसमें आप देखें मेरे सामने मेरे कंधे दोनों बराबर हैं, बाजू बराबर हैं, दो दो अज़ा हैं, बाजू दो हैं, आँखें दो हैं, कान दो हैं, टांगें दो हैं। और आप ये देखें कि अगर हाथों में जोड़ हैं तो मैं हाथों को जरिए पानी पीता हूँ, खाना खाता हूँ। अगर हाथों में जोड़ ना होता, सीधे खड़े हुए बाजू, ना मैं नहा सकता, ना मैं खाना खा सकता, तो फिर क्या हालत होती? खाने के लिए दांत दिए तो ऊपर बड़े बुरे लगते, अगर बैर खड़े होते। ऊपर होंठों का पर्दा दे दिया है ताकि मेरा इंसान बुरा ना लगे। और अगर आंखें ना होती तो मैं यहाँ ना खड़ा होता, ना मैं असम्बली में पहुँच सकता। और उसकी जो नेमत है, हम उस नेमत का जितना भी शुक्र करें, मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम है। और कान है, सुन रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, ज़बान से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोलते हैं, मैं सुन रहा हूँ। यह हवा से खमसा ये इंसान को अल्लाह ताला ने दिए हैं। और सिर्फ इसकी शुक्रगुजारी भी मैं समझता हूँ कि अगर हम इन अल्लाह ताला की नेमतों का जो एक इंसान के जिस्म पर है, सारे उम्मत का शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। बाकी घर है, औलाद है, वो बाकी चीज़ें तो इसके अलावा है। लेकिन बदकिस्मती है कि समाजी इंसाफ क्या है? समाजी इंसाफ मतलब ये नहीं है कि मुआशरे को सबको बराबर रकूम तकसीम कर दें, जज़ा तकसीम कर दें। समाजी इंसाफ मतलब ये है कि बराबर मौके दिए जाएँ। बदकिस्मती मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर मुआशरती और समाजी इंसाफ मुयसर नहीं है। अब कौम को इतना अरसा हो गया, पाकिस्तान को 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया पाकिस्तान बने, लेकिन इस कौम को समाजी इंसाफ नहीं मिल सका। समाजी इंसाफ मतलब यकसा मौके। तालीम को देख लें आप, लाहौर में मखसूस तबका के लिए एचसन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, FC कॉलेज है, वहाँ पर उनकी लेबॉर्ट्री, उनके प्रोफेसर की तालीम। उसके मुकाबले में आप किसी कच्चे के देहात में जाएँ, तहसील तौसा में जाएँ, रुझान में जाएँ, दूर दराज इलाकों में, वहाँ स्कूल नहीं है। स्कूल हैं तो वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो उनके टाट वगैरह फर्नीचर नहीं है, वो हैं तो किताबें नहीं हैं, किताबें तो उस्ताद नहीं हैं, पढ़ाने वाले नहीं है, वालिदैन अनपढ़ हैं, उनको पता नहीं कि हमने बच्चों की किस तरह तालीम तरबियत करनी है। तो उन हालात में अगर वो कहें कि डॉक्टर के इम्तिहान के लिए, इंजीनियर के इम्तिहान के लिए, पब्लिसर के इम्तिहान के लिए जाए मुकाबला करें एचएसएन कॉलेज वाले का, कैसे मुकाबला करेगा? उनको तो वो सहूलत मुयसर नहीं है, उनको तो वो मौके नहीं दिए गए। तो उनका मेरिट एक बना देना तो ये जुल्म है। तो उनका अलग
जब तक ये सबको यकसा मौके नहीं मिलते तालीम के तो फिर उसका मेरिट अलग होना चाहिए था। इस तरह ज़िंदगी के बाकी शोबों में लोगों को यकसा मौके मुयसर नहीं हो रहे, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक तबका जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, एक तबका अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। रोज़ी कमाने के, तालीम के, ज़िंदगी बसर करने के मौके यकसा नहीं है, और यकसा हो जाए तो ये फिर समाजी इंसाफ ज़िंदगी माशरे कौम को समाजी इंसाफ दिया है। मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं यही कहता हूँ कि ये जिस तरह पहले भी हमारे दोस्त कह रहे थे कि हमारे बदकिस्मती हमारे इस मुआशरती दौर में जो भी हम गुजर रहे हैं कि एक मादी दौर है, मादा परस्ती का दौर है। पैसे वाला का एहतराम है, बड़ी गाड़ी वाला का एहतराम है, एक बड़ा नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, रोज़ी तंग है, कोई उसको देखता नहीं सुनता नहीं है। रसूल पाक ने फरमाया कि यतीम के और मेरे दरमियान इतना फासला जितने 2 उंगलियों का फासला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तुम पर खाना जायज़ नहीं, तुम पर खाना हराम है। अगर तुम खुद नहीं इस्तात रखते खाना खिलाने की तो कि दूसरे को बताओ ताकि उसको खाना खिला दे जिनको खाना, जिनको मैसर नहीं है, जिनको वसाइल नहीं है। तो पड़ोसी के इस तरह हकूक़ मुतय्यन किए। अगर सब लोग हम हकूक़ को देखें, अगर पड़ोसी आपको को खुशी मिलती है उसको मुबारकबाद दें जाए, अगर उन पर कोई फौजगी हो जाती है तो जनाजे के साथ दें, और कोई गम मिलता है तो ताज़ियत करें, अफसोस करें, अगर उसको कोई खुशी मिलती है तो उसको मुबारकबाद दें। ये हत्ता कि यहाँ तक कि सहाबा कराम को यह गुजरा कहीं ऐसा ना हो कि रसूल पाक पड़ोसी को जायदाद हिस्सेदार बना दें। तो इस्लामी तालीमात जो हैं वो किन के लिए हैं? जब हम कलमा पढ़ते हैं कहते हैं मुसलमान हैं, ये इस्लामी तालीमात हमारे लिए हैं। हमारे एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल करना, दूसरे को मसाइल का ख्याल करना, दूसरे को उनकी मदद का ख्याल करना, ये हमारे फ़राइज़ मनसूबी में है। जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम मानते हैं, तो वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर एक आदमी के बैंक में 5 करोड़ खड़ा है, घर बनाने में करोड़ों रुपये लगा देता है, और लम्हे की बात है अगर लम्हे डेथ हो जाती है तो एक गढ़ है, जाकर उसके लवाहे के गढ़े में दफन करके घर चले गए। कितना बड़ा एक महल से आदमी निकल कर गढ़े में जाता है। ये ज़िंदगी की हकीकत है। अगर हमें समझ आ जाए तो मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे हम मसले अपने आपस में हल कर सकते हैं, हुकूमतों की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी सोसाइटी में इतनी बेइज्जती आ गई है कि लोग इस चीज़ को, हकीकत को, ज़िंदगी की हकीकत को समझने से कासिर हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर ये बातें आप जानते हैं, उलमा कराम बैठे हैं यहाँ पर, मैं ऐसी कोई बात करूँ तो मैं एक इसको रोशनी की उम्मीद समझकर जो मुर्तज़ा आशिक साहब ने एहतमाम किया, इससे पहले भी मुझे उन्हें बुलाया था, मैं नहीं आ सका था, पहले भी उन्होंने शादियों का एहतमाम किया था। तो मैं वहाँ पर, कल भी शादी थी, गुज़श्ता रात हमारी मानका फैमिली की, उससे पहले फिर बहु सुल्तान फैमिली की शादी थी, फिर कल शादी है लाहौर में, हमारे दोस्त हैं वहाँ पर। लेकिन इस तकरीब के लिए मैं ख़ुसूसी तौर पर वहाँ लाहौर से आया हूँ क्योंकि एक ऐसी तकरीब है जो बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी मोहतरम है, बड़ी पुरवकार है, और ये लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है, लोगों के लिए रोशनी है। इस तरह रोशनी के मीनार जो हैं वो कायम दायम रहने चाहिए, और हमारे लिए सबक है, हम जैसे लोगों के लिए, दूसरे हमारे भाइयों के लिए, कि हम भी अपना एहसास ज़िम्मेदारी करते हुए जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं अड़ोस पड़ोस में, मैं समझता हूँ कि एक वक्त था कि ज़कात देने वाले थे, लेने वाले कोई नहीं थे। तो हमारे माशरे में अभी भी इनकलाब आ सकता है, बचाते कि हम में वो हिस्स पैदा हो जाए जो हमें एक इंसान बनाती है, हमें मुकर्रम मोहतरम बनाती है, हम अशरफ मखलूक़ात कहलवाते हैं। हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हम अल्लाह की ऐसी मखलूक हैं जिसको अशरफ मखलूक़ात का दर्जा हासिल है। अल्लाह ताला ने जो हम पर नेमतें आम की हैं, हमका शुक्रगुज़ारी का तकाज़ा है कि हम दूसरे भाइयों की ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। उम्मीद है कि हमारे मुआशरे में लोग ज़रूर ऐसे अहले दिल लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो इससे सबक हासिल करते हुए हम दूसरी मदद के लिए ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इंतज़ाम करेंगे। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि बतौर पब्लिक नुमाइंदा के हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं इलाज मुआवजे के लिए, लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त हम मौजूद रहते हैं अपने इलाके में। इलाके से बैर बखर से लोग जाते हैं, लैया से आते हैं, दूसरी जगह से भी, तो ये एक बड़ा एक सुकून मिलता है इंसान एक दूसरे की मदद करने में। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी, सबका बड़ी मेहरबानी। दूसरों का ख्याल रखना, अपने पड़ोसियों की, गरीब नादार लोगों की मदद करना,
یہ خدا کا حکم بھی ہے اور ہمارا فرض بھی. آپ بات سن رہے تھے سابق صوبائی وزیر جناب ملک احمد علی اولک صاحب کی. یقیناً دعوت ولیمہ ہے اور خوشی کا دن بھی ہے, اور ان دھولے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان 100 دھولا جو کہ آج رشتہ ازواج سے منسلک ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. میں دعوت دوں گا اب ڈسٹرکٹ سرجن جو کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ مصروف عمل رہتے ہیں اور کوئی بھی خدمت کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. میں دعوت دوں گا جناب ڈسٹرکٹ سرجن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سرجن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹا جرا شعر سرائکی دا تے زیادہ ٹائم نہیں. نہ غریب ویکھ کے ہسیا کر, نہ بری نظر نال تکیا کر, لوکاں دے عیب لبدا ہی فریدا, کدی اپنے اندر بھی تکیا کر. تقریر کرنا لوگاں کو جذبے دیونا بہت آسان کام ہے. سٹیج تے احادیث پڑھنا, جذبات بھڑکاونا, یہ سارا تو آسان کام ہے, لیکن اپنے آپ تے امپلیمنٹ کرنا, اپنے آپ تے پریکٹیکلی کر کے کچھ کرنا, یہ سب تو مشکل کام ہے. اور اندہ آج جڑا یہ ثبوت ہے یہ سامنے ہے کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرماوے اور انہاں دے جڑے کام ہیں انہاں دے وچ مزید برکت پاوے. یہ وہ پریکٹیکل مثال ہے جڑی اساں آدھے ہیں نا جی کہ رسول پاک نے یہ کام کیتا, اہل بیت نے یہ کام کیتا, خلفاء نے یہ کام کیتا. یہ وہ کام ہے جڑا جہندی پریکٹیکل نظیر ہے سامنے ہے. یہ جڑے 100 شادیاں تھیندیاں پئی نے چھوٹا موٹا کام نہیں. جڑے گھر دے وچ ایک شادی تھیندی ہے وہ بلا کئی سال سنبھل نہیں سکتا. اور مزید میں کچھ نہ آکھنا چاہتا, اللہ دی ذات کو پتہ ہے کہ شاہ صاحب دی کتنی بڑی ایفرٹ ہے. اساں صرف دعا کر سکتے ہیں اور اساں اپنے واسطے بھی دعا کروں کہ خدا دی ذات سب کو انہاں کمات. ضروری نہیں کہ اساں شادی کروں لوگاں دی, اساں لوگاں واسطے صدقے خیرات زکات خمس اچھے کم ایندے تو اساں سبق سکھوں کہ صرف زبان نال اساں ایک گالی نہیں کرنیاں, بلکہ جدہ بھی اللہ دی ذات سا کو موقع دے وے اساں اے مثال سارے سامنے ہیں. میں کو 1 روپے دی توفیق ہے تو میں 1 روپیہ خدا دی راہ ہچ دے وہاں, ٹھیک ہے. اور میں دعا گو ہاں اور شاہ صاحب دی جیڑی ایک آویش ہے اندے واسطے بھی دعا گو ہیں, اور اساں سارے لوگاں واسطے دعا گو ہیں کہ اساں سارے مسلماناں واسطے ایہو جہاں کام کروں. انشاءاللہ تعالی یہ معاشرہ جنت بن ویسے. بہت بہت شکریہ. ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اپنا صدقہ خیرات اپنے واجبات ادا کرے اور دوسروں کا خیال رکھے, اور دوسروں کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے. سرجن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ کی آواز سن رہے تھے. ٹائم بالکل ہی مختصر ہے, بھوک بھی آپ کو لگی ہوگی یقیناً, اور ولیمہ بھی تیار ہے اور نکاح بھی ابھی ہونے ہیں. تو نکاح کافی پہلے ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں وہ اب شروع ہوں گے. سید مرتضی عاشق صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے, اور اس کے بعد پھر جناب آج کی تقریب کے مہمان خاص سابق صوبائی وزیر جناب احمد علی اولک صاحب کو آپ سے مصافحہ کروائیں گے, آپ سے ملاقات کروائیں گے, دھولوں کو ملیں گے, اور اس کے بعد سرجن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. ابھی میں شکریہ کے لیے بلواؤں گا آج کی تقریب کے میزبان جنہوں نے یہ ٹوٹل اہتمام کیا ہے آپ کے لیے. وہ ہیں میری مراد جناب پاکستان کے نامور اور معروف ذاکر جناب سید مرتضی عاشق. وہ آئیں اور شکریہ بھی ادا کریں اور دعا بھی کریں. تھینک یو ویری مچ. بھائی جان سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں حقیر سے یہ کام لیا ہے. تو انشاءاللہ پہلے میں 72 جوڑوں کی شادی کری ہے, پھر 100 کی کرا رہا ہوں, جہیز کا مکمل سامان دے رہا ہوں, اور ان کا کھانا کا انتظام میرے پاس ہے. جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ یہ نظام جاری رہے گا.
अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। और मैं तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मेरे पास मेहमान हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।